लेकिन दोस्तों छठ भी मौसम फकर में खुश आमदीद। अगले 7 दिन जनाब बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि इन 7 दिनों में न सिर्फ कौमी असम्बली समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में नए मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क भर में नई हुकूमतों की तश्कील का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद मुल्क में बाज़ाब्ता तौर पर एक मुंतखब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी जो गवर्नेंस के अमल है उसका आगाज हो जाएगा। इसके साथ साथ इन्हीं 7 दिनों में जब हुकूमती अमल या हुकूमत साजी का अमल हतमी स्टेजिस पर दाखिल हो रहा होगा, उसी दौरान मुल्क के अंदर तिया पांचा करने के खेल का भी आगाज होगा। और इस मर्तबा ये जो तिया पांचा होने जा रहा है अगले 7 दिन के अंदर, ये तिया पांचा ना सिर्फ खुल ढुल के होगा, सरेआम होगा, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये तिया पांचा जालमाना भी होगा तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हवाले से एक बहुत ही अहम इंकशाफ सामने आया है। वो इंकशाफ कौन सा है? तिया पांचा किसका होगा, क्यों होगा, इस तिया पांचा के नताइज कैसे निकलेंगे और क्या मुंतखब हुकूमतों को अपनी जो कारगुजारी है उसको दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, उसका जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज इस गुफ्तगू के आगाज में मैं इस बारे में जरा थोड़ा सा कंफ्यूज था कि गुफ्तगू का आगाज हाफिज जी के खड़ाक से करूं या ये जो तिया पांचे का जिक्र है इसके साथ करूं, क्योंकि ये दोनों चीजें किसी न किसी लेवल पर आकर जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपने माजी के अंदर बहुत ही ज्यादा मर्तबा इस बात का जिक्र सुना होगा कि जनाब ना कर दिया, अमेरिका को ना कर दिया, जनाब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जनाब गुलामी से निजात हासिल करने की कोशिश कर दी। लेकिन हाफिज जी ने जो खड़ाक किया है, हाफिज जी ने जिस तरीके से आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को इनकार किया है, वो बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ अहमियत का हामिल है, बल्कि नई हुकूमतें जो इन्हीं 7 दिन के अंदर अपने काम का आगाज करेंगी उनके लिए भी हाफिज साहब की तरफ से किए जाने वाला ये खड़ाक ना सिर्फ एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसकी वो पैरवी कर सके, बल्कि आने वाली हुकूमत के लिए भी जो म्यार है उसका तयन कर दिया जाएगा। हाफिज साहब ने जिस तरीके से एक अहम तरीन मामला और ऐसा मामला जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वजह तनाज़ा बना हुआ था, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के मफादात को फौकियत देने का फैसला किया है। और यह मामला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के तवानाई के बहरान की शिद्दत को कम करने और मुझे और आपको रिलीफ देने की एक कोशिश है। और इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15 साल के बाद अमेरिका के तमाम तर दबाव को नजरअंदाज करने के बाद ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। और यकीनी तौर पर इस फैसले के बहुत ही ज्यादा मुज़मरात हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 15 साल पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, और दिलचस्प बात यह है कि अब भी ये मंसूबा उस वक्त शुरू होने जा रहा है जब आसिफ अली जरदारी साहब एक मर्तबा फिर कसरे सदारत में बराजुमान होने जा रहे हैं। इस मौके पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। और ये मंजूरी मौजूदा निगरान गवर्नमेंट के आखिरी इजलास में की गई है, और इस इजलास में की गई है जिसकी सदारत अनवारुल हक काकर साहब कर रहे थे। और इससे पहले इस मंसूबे को भी जो आला तरीन हुकाम है उनके सामने लाया गया। ये जो प्रोजेक्ट है ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का, इसके ऊपर 45 अरब रुपए की लागत आएगी। और इसके बाद एलएनजी के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो निहायत ही सस्ती मिलेगी, और इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला को तकरीबन 5 अरब डॉलर की बचत होगी। और इसका सबसे अहम पहलू यह है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की आवाम पर जो इस वक्त गैस के बम फूट रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जोरों शोर से फूट रहे हैं, और इस हद तक फूट रहे हैं कि लोगों के लिए अब बिल अदा करना या 2 वक्त की रोटी खाना, इसमें से चॉइस करना मुश्किल हो गया है। तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, खास तौर पर इस मौके पर जब सियासी अबतरी के लिए खतूत लिखे जा रहे हों IMF को, जब सियासी अबतरी के लिए मुल्क में मिलियन मार्चेस करने की बात की जा रही हो, जब सियासी बहरान के लिए पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत के बाइकआउट और हल्फ ना लेने की बात की जा रही हो, ऐसे
موقع پر اگر طویل المدتی پروگرام کے تحت پاکستان کی معاشی بقا کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہوں، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہوں، پاکستان کے عوام کو گیس کی مہنگائی سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہوں، تو یہ اقدامات نہ صرف بہت ہی زیادہ قابل تقلید ہیں بلکہ قابل ستائش ہیں، اور یہ اس سارے پروپیگنڈے کا جواب ہے جو اس سے پہلے گزشتہ 2 برس سے پاکستان میں اٹھایا جاتا رہا، خاص طور پر ایک ایسی حکومت کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ذریعے میدان میں آئی تھی اور وہ امریکی غلامی سے نجات کے حوالے سے اپنے آپ کو نجات دہندہ ثابت کر رہی تھی، لیکن اس نے بھی اپنے 4.5 سال کے دور میں ایک مرتبہ بھی یہ پاک ایران گیس پائپ لائن کو بچھانے اور مہنگی LNG سے نجات پانے کی کوئی عملی اقدامات نہیں کیے ماں سوائے ترجمانوں کے اجلاس میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کو آخری مرتبہ اس بات کی دھمکی دی گئی یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم آپ کو 2 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، اس 2 سال کے عرصے کے دوران اگر آپ نے یہ گیس پائپ لائن نہیں بچھائی تو پھر ہم اس معاملے کو ورلڈ بینک کے آربیٹریشن کورٹ میں لے جائیں گے اور پھر وہاں پر آپ کو $18 بلین کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جو موجودہ مصیبت زدہ معیشت کے لیے اور زیادہ بوجھ بنتا، بلکہ اتنا بوجھ بنتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست پاکستان اس بوجھ کو برداشت ہی نہ کر پاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیر سے نہ صرف 3 شکار کیے گئے ہیں بلکہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنے ملک چلائیں، ہمیں اپنا ملک چلانے دیں، اور یہ یقینی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی زیر سربراہی اس وقت جو SIFC کا فورم ہے یہ اس کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب ایک جانب تیے پانچے کے لیے ماحول گرم ہو رہا ہو، وہاں پر اس طرح کی چیز کا سامنے آنا بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک جانب جس سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ حکومت سازی کا عمل جاری ہے، اور دوسری جانب اسی حکومت سازی کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو کوششیں ہیں اب اگر میں یہ کہوں کہ ماضی کے 2 حریف مل کر ماضی کے حلیفوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام نے GDA کے ساتھ مل کر جو ہے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ سندھ اسمبلی کے باہر نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ 10 لاکھ لوگوں کو سندھ اسمبلی کے باہر جمع کریں گے، جس کے بعد سندھ اسمبلی کے منتخب اراکین کے لیے حلف اٹھانا ممکن نہیں رہ جائے گا، اور اس کے لیے قافلے آج سندھ اسمبلی روانہ ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد وہاں پر کریشز ہوئے، لوگوں کو لاٹھی چارج ہوا، پتھراؤ ہوا، اور لیکن سندھ اسمبلی کے اراکین نے حلف اٹھا لیا، اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس پیش رفت کے نتیجے میں یہ جو نئی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں پر اگلے 7 دن کے اندر اس بات کا تیا پانچا ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں کہاں پر کھڑی ہوگی، اور خاص طور پر تحریک انصاف تو خیر اب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اگر پارلیمنٹری لیول پر دیکھوں میں تو تحریک انصاف اس وقت وجود ہی نہیں رکھتی۔ پاکستان تحریک انصاف کا اب نیا نام سنی اتحاد کونسل ہے، اور سنی اتحاد کونسل اس وقت پارلیمنٹ میں دوسری پوزیشن پر موجود ہے۔ اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے مخصوص اور اقلیتوں کی نشستوں کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت دی جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اس وجہ سے اختیار کی تھی کہ ان کو اقلیتوں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل ہو جائیں۔ اس وقت پارلیمنٹ میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں کو مخصوص اور اقلیتوں کی نشستیں الاٹ کر دی گئی ہیں تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ جو ہے خواتین کی 18 اور اقلیتوں کی 4 نشستیں باقی ہیں جنہوں نے الاٹ ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 22 نشستیں ایسی ہیں جس نے الاٹ ہونا ہے، اور وہ ممکنہ طور پر جس کے لیے سنی اتحاد کونسل تگ و دو کر رہا ہے کہ جناب یہ والی سیٹیں ہمیں ملیں تاکہ ہمارا پارلیمنٹ کے اندر نمبر جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور ہم سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر پارلیمنٹ میں اپنا جو کھیل ہے وہ کھیل سکیں۔ اس
اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگلے 7 دن میں اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو باقی ماندہ نشستیں ہیں یہ کس کو الاٹ کی جائیں گی، کیونکہ سنی اتحاد کونسل اس وقت اس پیمانے پر پورا نہیں اتر رہا جو ویمن نشستوں کی الاٹمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن سے پہلے نہ تو مخصوص نشستوں کے لیے کوئی ترجیحی فہرست جمع کرائی اور نہ ہی انتخابات کے بعد مخصوص نشستوں سمیت ابھی تک اپنے جو انتخابی گوشوارے ہیں وہ داخل کرائے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مخصوص نشستوں کے بھی جاری نہیں ہو سکتے۔ اب چونکہ وہ لسٹ اویلیبل ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، چونکہ وہ لسٹ اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا ان اراکین اسمبلی جو اس لسٹ میں موجود ہوتے انہوں نے گوشوارے جمع کرانے تھے اور وہ گوشوارے بھی موجود نہیں ہیں، لہٰذا ان سیٹس کا مستقبل کے اوپر لگا ہوا ہے بہت بڑا سوالیہ نشان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کی درخواست پر جو کاروائی ہے وہ شروع کر دی ہے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے لیگل برانچ کو بھی قانونی ونگ کو بھی یہ درخواست بھی بھجوا دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی ونگ سے جو ہے وہ رائے بھی طلب کی ہے کہ کیا سنی اتحاد کو مخصوص نشستیں درخواست یا ترجیحی فہرست جمع کرائے بغیر الاٹ بھی کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان 26 فروری کو ایک اجلاس بلائے گا، اور اس اجلاس کے اندر جو قانونی ونگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ اپنی رائے دے گا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان حتمی فیصلہ کرے گا کہ ان مخصوص نشستوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور اگر قانونی ونگ نے اس حوالے سے رائے دی کہ جناب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ سنی اتحاد کو الاٹ نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پارلیمنٹ میں موجود باقی جماعتوں کو الاٹ کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کی جو تعداد ہے نشستوں کی وہ بڑھ جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ اگر آئندہ ہفتے تک فیصلہ نہ ہوا تو یہ نشستیں باقی جماعتوں کو بانٹ دی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے سنی اتحاد کونسل یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ ممکنہ طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس 28 یا 29 فروری کو طلب کیے جانے کا امکان ہے، اور اس سے پہلے یہ خواتین کی نشستوں کی الاٹمنٹ، اس میں گوشواروں کا جمع ہونا اور ان کا نوٹیفیکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسمبلی کے اجلاس میں اگر اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا اور قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے تو اس کے لیے ایوان کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 26 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ خواتین کی نشستوں اور مخصوص اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ سنی اتحاد کے حق میں نہیں کرتا اور وہ یہ سیٹیں ممکنہ طور پر دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو پھر ایک نئی قانونی لڑائی کا آغاز ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو اراکین اسمبلی ہیں یہ شاید حلف تو لے لیں، اور یہ جو متنازع سیٹس ہیں اس کا جو فیصلہ آنے کے بعد ہی دیکھا جائے کہ جناب جو ہے اسمبلی میں پوزیشن کیا بنتی ہے۔ البتہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کسی بھی صورت میں اب سسٹم نے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک لیول پر جو ہے سسٹم نے وہ مزاحمت کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے، اور ان کے لیے جو گنجائشیں ہیں ممکنہ طور پر وہ اب مزید کم یا ختم ہونے جا رہی ہیں، اور سسٹم اب بھرپور طاقت سے جواب دینے جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ریاست نے ایرانی گیس پائپ لائن کے منصوبے کے لیے رسپونڈ کیا ہے، ہر طرح کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔